बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर के मकबूल प्रोग्राम रेडियो हेल्थ टाइम विद जुनैद अंसारी में हमारे आज के मेहमान स्पेशलिस्ट नाक कान गला डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर। डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद साहब जो हैं, जब से आप मीरपुर तशरीफ़ लाए हैं स्पेशलाइज़ करने के बाद, तब से यहाँ पे ये बात सुनने में आ रही है कि ENT की बीमारियों में, इस शोबे में जिद्दत और वो सहूलत कि जो मरीज़ को इस्लामाबाद, लाहौर जाकर ढूंढना पड़ती थी, अब आपके डोर स्टेप पे डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में, सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर मुहैया कर दी गई है। डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम जानते हैं कि आपका ये वक्त आपका नहीं रहा जब से आप डॉक्टर बने, ये दुखी इंसानियत का वक्त है। तो डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद साहब, अभी DHQ हॉस्पिटल में आपने कोई इनकलाबी किस्म की यहाँ पर तब्दीलियाँ मुतारिफ़ करवाई हैं, वो क्या क्या हैं? देखें, जब से आए कोशिश की है कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसी चीज़ों को या ऐसी पॉलिसीज़ को मुरतब करवाई जाएं जो मरीज़ दोस्त हों। मुतअद्दिद दफ़ा ये कोशिश करते रहे कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो, KIC में कैथ लैब की इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो, एमरजेंसी के अंदर एमरजेंसी को एनहांसमेंट का मामला हो, हेल्थ कार्ड से मरीज़ों को जो सहूलियात मिल रही हैं उनको बेहतर करने का मामला हो, तो हर फोरम पे कोशिश की है कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों में सुनवाई भी हुई और चीज़ें बेहतरी की तरफ भी आई। उनमें से KIC के अंदर 2-3 दिन पहले भी जब मिनिस्टर साहब आए तो इस बात को हाईलाइट किया गया कि जो हेल्थ कार्ड की सहूलत है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के हवाले से, वो पूरे पाकिस्तान में तो अवेलेबल है, लेकिन मीरपुर के इस हॉस्पिटल को अभी तक इससे महरूम रखा गया है। हाल दो कि मुझे पता है कि इससे पहले कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन RIC के साथ हमारी इस पर चल रही थी। कुछ हर्डल ऐसे थे हेल्थ कार्ड के स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से कि कार्डिक सर्जन की मौजूदगी के बगैर वो ये लोग इंटाइटल नहीं करते। उसमें हम RIC और AFIC के साथ एक MOU के चक्कर में लगे हुए हैं और हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी हेल्थ साहब इस मामले में काफ़ी मामनत फरमा रहे हैं कि ये MOU अगर साइन हो जाता है तो हम स्टेट लाइफ को मजबूर कर सकते हैं कि जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है वो भी हेल्थ कार्ड पे इंटाइटल हो जाए, मतलब ये कि वो टोटली फ्री ऑफ कास्ट हो जाए। इसके अलावा एमरजेंसी जो ट्रॉमा सेंटर हमारा निचला पोर्शन यूटिलाइज़ हो रहा है, उन पर ऑफिसेज हैं, तो उस हवाले से भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एमरजेंसी की सर्विसेज को बेहतर बनाने के हवाले से तो MS साहब भी वक्तन फ़क्तन वहाँ का चक्कर लगाते हैं और चीज़ों को पर्सनली देख के काफ़ी हद तक उन्होंने इम्प्रूव किया है। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी इन्हेंसमेंट जब तक नहीं की जाए तो सर्विसेज को वो मेयार नहीं दिया जा सकता। क्योंकि ये जो इमरजेंसी है ये DHQ के लेवल के लिए तो सफिशेंट थी, लेकिन डिविजनल हेडक्वार्टर लेवल पे इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। सो उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो इसी इमरजेंसी के ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे ऑफिसेज हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये पूरा जो ब्लॉक है ट्रॉमा सेंटर जिसको हम कहते हैं, ये फुल फ्लैज इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफिसेज को हम ख़त्म करके न्यू बिल्डिंग और विद इन वार्ड लेके जाने के प्लान में है, और ऊपर का जो पोर्शन है वो भी जो इमरजेंसी सर्जरीज़ हैं और जो इमरजेंसी चीज़ें हैं वो टोटल इमरजेंसी के लिए वो वक्फ किया जाएगा। तीसरी चीज़ फ़ेज़ 2 की बिल्डिंग है। इसमें डेफिनेटली सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का एक पर्सनल इंटरेस्ट मीरपुर के हवाले से बिल्कुल इसमें शामिल हाल है कि उन्होंने इसको इस बजट के अंदर शामिल करवाया और वो फ़ेज़ 2 की जो बिल्डिंग है उसका काम स्टार्ट हो चुका है। उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स के हवाले से परसों मिनिस्टर साहब के साथ डॉक्टर्स की डिस्कशन हुई कि पहली बिल्डिंग में जो फ्लाज आए हैं वो इस बिल्डिंग में ना आएँ। तो उसमें अभी मैं मैसेज देख रहा था कि मिनिस्टर साहब की उस वक्त ऑन द स्पॉट इंस्ट्रक्शंस थी PWD को और जो हमारे चीफ़ इंजीनियर हैं इस मुजफ्फराबाद में जो हेल्थ से रिलेटेड बिल्डिंग्स को देखते हैं, उनसे ऑन द स्पॉट बात करके इस बात को मेक श्योर किया है कि कल PWD की और बिल्डिंग की सारी टीम डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल में आएगी और वो डॉक्टर्स के साथ मिल के इसके अंदर जो डॉक्टर्स के कंसर्न है उनको एड्रेस करेगी। इसके अलावा छोटी छोटी और चीज़ें हैं वो साथ साथ आगे आप बात करेंगे तो उस पर चलती रहेंगी।
یہ جو جناب ڈاکٹر راجہ اعجاز صاحب باتیں آپ بتا رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ آپ یہ سب چیزیں یہاں پہ ماشاءاللہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. دوسری ٹرم آپ جو ہے اس میں آپ موجود ہیں. اور ویسے تو ڈاکٹرز کمیونٹی کا میں نے جوش و جذبہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو فل سیاستدان بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو پورے آزاد کشمیر کا پی ایم اے کا صدر بنانا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کے ای این ٹی کے شعبے کو، آپ کی اسپیشلائزیشن کو آپ کی ضرورت ہے، مریضوں کو آپ کی ضرورت ہے. تو مہربانی کر کے یہ اس شعبے پہ ذرا توجہ آپ زیادہ دیجیے گا، اس سے آپ دکھی انسانیت کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں. اچھا، ڈاکٹرز کی ہڑتال رہی پچھلے دنوں، اور ہڑتال کے بعد آپ لوگوں کو عدالت کے اندر لے جایا گیا، اور جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹرز کمیونٹی کی حد تک کی گئی، اور جو آپ کے چاہنے والے مداح ہیں انہوں نے کہا جی عدالت نے لیول پلینگ فیلڈ دے کے انتظامیہ کو اور حکومت کو پابند کیا، سیکٹری ہیلتھ سے لے کر جتنی ہیرارکی آپ کی ہے محکمہ صحت کی، انہیں پابند کیا کہ بھائی ڈاکٹرز کی یہ ڈیمانڈز بالکل جائز ہیں، انہیں 1 مہینے کے اندر پورا کر کے رپورٹ کریں. اصل بات ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد صاحب کیا ہے؟ دیکھیں، ہڑتال ہماری تقریباً جو ہے وہ 30 سے 35 دن چلی. اس ہڑتال کے اندر بے شمار اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. حکومت وقت کی ایک سٹیج پہ آ کے کوشش تھی کہ ہم نیگوسیشن کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلیں، لیکن انفارچونیٹلی جب ہڑتال چل رہی ہوتی ہے تو کچھ حکومت کے نمائندے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن کے عمل کو نہ چل سکے. بدقسمتی سے نیگوسیشن نہ ہو سکی، اور جو ہم نے بھی فیل کیا کہ کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا، اور کورٹ نے جب انٹروین کیا تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ جو کورٹ ہے وہ یقیناً انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہتر سلوشن ہوگا اس کی طرف چلیں گے. 1 مہینہ پہلے جب کورٹ کے اندر کیس کو پریزنٹ کیا گیا تو جو حکومتی حلقے تھے شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹرز کو حکومت عدالت برے طریقے سے سنب کرے گی اور گورنمنٹ کی ان فیور کوئی بات کرے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے چیزوں کو سینسیٹیولی دیکھا اور سینسیبلی معزز جج صاحبان نے اپنا رول پلے کیا، غریب عوام کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کی داد رسی کے لیے بھی. جہاں انہوں نے او پی ڈیز اور باقی چیزوں کو فنکشننگ کرنے کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ پابند کیا کہ 1 مہینے کے اندر اندر ڈاکٹرز کے معاملات کو یکسو کیا جائے. ابھی تک تو جو کورٹ کی چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں. آج 31 ہے، 2 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اپنے اینڈ سے انہوں نے کیا پرفارم کیا اور کیا اس کے حوالے سے ورکنگ کی وہ پریزنٹ کرے گی. اور ہمارے وکلا جو جسے کہتے ہیں کہ جو انتقامی کارروائیاں گورنمنٹ ڈاکٹرز کے حوالے سے کر رہی ہے وہ اس چیز کو پریزنٹ کریں گے. تو کیونکہ یہ اس وقت کورٹ کے اندر ہے بات، اور ہمیں اپنے معزز جو عدالت ہے اس پر پورا یقین ہے کہ وہ پروفیشنلز کو ان کی جو رائٹس ڈیمانڈ ہیں ان کو وہ نیگیٹیولی دیکھیں گے بلکہ وہ پازیٹیولی دیکھیں گے، اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں اور جو بیسک انصاف کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بہتر فیصلہ صادر فرمائیں گے. بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد صاحب. ای این ٹی اسپیشلسٹ ہیں آپ، ایسوسیٹ پروفیسر MBBS میڈیکل کالج میرپور، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں، ٹیچنگ ہاسپٹل میں آپ یہاں پہ مریضوں کو بھی دیکھتے ہیں. میڈیکل کالج میں آپ بچوں کو، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ PMA کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹرز کے رائٹس اور مریضوں کے رائٹس کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے ان دنوں بھی ریڈیو پہ آپ کا ایک انٹرویو کیا تھا جس میں آپ نے پوری بات سمجھائی تھی ہمیں کہ ڈاکٹرز کی جو ہڑتال ہے اس کا کور مقصد محض ڈاکٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ، مراعات میں اضافہ یہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے پہلے جو چند پوائنٹس ہیں سر فہرست وہ مریضوں کے لیے جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، مشینری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ادویات ہیں، سٹرکچر ہے، آپ ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے حکومت سے استدعا کر رہے تھے کہ آپ فنڈز کو انجیکٹ کریں صحت کے شعبے میں. میں غلط تو نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. بڑے انفارچونیٹ ہے جو موجودہ حکومت وقت کے لوگ ہیں
جہاں انہوں نے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کیں ان معاملات کو، ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں کچھ کڑوی چیزیں بھی پریکٹیکلی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ہماری وزارت ہے، وزارت صحت سے جتنی بھی چیزیں جو باتیں ہم کر رہے تھے، جس میں مریضوں کا سی ٹی اسکین لگانا، بی ایچ یوز کی اسٹرینتھ کو بڑھانا، ایچ آر کو انہینس کرنا، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں یا آپ کے میڈیکل آفیسرز ہوں، ان کی پے کوئی پیرٹی کو فیڈرل کے لیول پہ لے کے جانا، وہ ہماری وزارت اور سیکٹریٹ سے ایز سچ پرائم منسٹر سے اپروو کر کے فائنانس کی طرف گئی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ فائنانس کے اندر چیزوں کو سٹک کر دیا گیا ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنی باتیں ہم نے کی تھی ان میں سے کسی پہ عمل نہیں ہو رہا. میں یقینی طور پہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہمارے جو وزیر صحت انصر عبدالی صاحب ہیں یا سیکٹری ہیلتھ صاحب ہیں، ان کو یہی بات پہنچانا چاہوں گا کہ ہم سسٹم کی بہتری کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہمیں صرف پے کے حوالے سے ہی چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وزارت ہو یا سیکٹریٹ ہو، وہ بھی سسٹم کی بہتری چاہتا ہے. جب ہم الائنز ہیں کہ سسٹم کی بہتری، تو جہاں ہرڈل آتی ہیں جا کے فائنانس کے اندر، تو اس کو یکسو کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں. بصورت دیگر دیکھیں، ہڑتال تو میں نہیں کہوں گا کہ جی ہڑتال ہوگی اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ چیزیں اب ماضی کا حصہ ہیں. اب ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنے کی بات ہے. یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عوام اور ڈاکٹرز یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو سروس پرووائڈر لوگ ہیں، وہ آپ کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور ڈیفینیٹلی جب ہسٹری بھی لکھی جاتی ہے کسی بھی وزیر کی یا کوئی بھی جو ہائی اتھارٹی ہوتی ہے، اس کام کو، جس کام میں اس نے عوام اور اپنے محکمے کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیا ہوتا ہے، وہ یاد رکھا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہسٹری آپ کو نیک نامی سے نہیں یاد کرے گی اگر ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے میں، جو چیلنجز ہیں ان چیزوں کو بہتر کرنے میں آپ ناکام ہوئے. تو مجھے کبھی امید ہے، جو میں موجودہ ہیلتھ منسٹر صاحب کی انرجی، موٹیویشن اور چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے، وہ میں بڑی بخوبی آبزرو کر رہا ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ وہ خاصی حد تک کامیاب ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں، ایک ہے کہ گیم سکورنگ، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب پرسنلی چیزوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈیپلی ان روٹ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ ان کی جو نیچر ہے اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں نے ابھی تک جو فیل کیا ہے کہ منسٹر ہیلتھ صاحب جس انداز سے چیزوں کو میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ چیزوں کی بہتری چاہتے ہیں. اور ہماری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں اور فائنانس سے کہیں پرابلم آ رہی ہے، تو آپ کو اسی طرح فائنانس کو ٹکرنا چاہیے اسمبلی کے اندر، کیبنٹ کے اندر، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہڑتالی ڈاکٹر آپ کے حوالے سے ہیں. ہڑتالی ڈاکٹر ڈیفینیٹلی پرسنل کیپیسٹی میں کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں سوچتے. وہ بھی ڈیفینیٹلی مریضوں کی فلاح و بہبود اور اپنی کمیونٹی کی وہ پیرٹی جو آپ کو فیڈرل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب میں دے سکتے ہیں، اس کو مانگ رہے ہیں. اور وہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. بالکل صحیح جی. سامعین، اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد، ایسوسیٹ پروفیسر ای این ٹی سرجری کے اندر بھی آپ نے مزید سپر سب اسپیشلائز کر رکھا ہے، اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر میں آپ مریضوں کو دیکھتے ہیں، آپریشنز بھی کرتے ہیں، ای این ٹی کی سرجریز بھی یہاں پرفارم کرتے ہیں، اور ایم بی بی ایس میڈیکل کالج میرپور میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے گزشتہ 5 سال سے یہاں پر ڈاکٹرز اور مریضوں کے حقوق کے لیے یہاں پہ کاوشیں کر رہے ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کوئی سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو کوسچن بینک میں اپنے سوال جمع کروا سکتے ہیں. نمبر نوٹ کیجئے 05827 927059. ریڈیو ہیلتھ ٹائم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا آپ کی اسپیشلٹی کی طرف آتے ہیں. ای این ٹی کے اندر میرے علم میں یہ بات آئی ہے، آپ اور آپ کے کاؤنٹر پارٹ ڈاکٹر فیصل بشیر صاحب جو ہیں، آپ دونوں مل کے یہاں پہ وہ سرجریز بھی انٹروڈیوس کروا چکے ہیں جو پہلے کبھی ایک خواب ہوتی تھیں. کیا کیا کر رہے ہیں آپ اپنے شعبے میں؟ ای این ٹی کے حوالے سے جب سے میرپور آیا ہوں، ایک خواہش تھی کہ میرپور کے اندر ای این ٹی، ویسے تو میری جنرل یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے بیٹھنا ہے اس جگہ کو آپ اتنا بہتر بنا کے بیٹھیں کہ آپ کے پاس آنے والے ان کو یہ ضرور لگے کہ یہ کوئی
روٹین کا کام نہیں ہے, سم تھنگ از ایکسیپشنل, ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہیں. سو سوچ کے بعد ایک چیز ڈیولپ کی کہ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ جو مریض کو یہ نہ لگے کہ اپنی چیئر کو اچھا کر لیا, اپنے کمرے میں اے سی لگا لیا, اپنے کولیگس کے لیے اچھی چیئر رکھ لی. ہم نے کوشش کی کہ پہلے ہم باہر سے اندر جاتے ہیں. کل پرسوں جب وزیر صحت صاحب بھی یہاں پہ آئے تو میں نے یہی بات ذکر کی کہ ہم نے ایک تھیم یہ دیا کہ ہم باہر سے اندر جاتے ہیں, پہلے باہر کو سیٹ کرتے ہیں پھر اندر کو کرتے ہیں. ہم نے او پی ڈی کے اندر چیئرز کو مینیج کیا, اور وہ ایسی چیئرز مینیج کی کہ ورک کیا پنڈی اسلام آباد میں جہاں ہمارے کولیگ پرائیویٹ سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں, وہاں جا کے دیکھیں, پکچرز منگوائیں, اور جو بیسٹ کوالٹی ہمیں لگی اور بیسٹ کمفرٹیبلٹی والی لگی وہ منگوائیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کو پورا اوور آل رینوویٹ کیا, ایک ایسا انوائرمنٹ دیا کہ مریض جب اس کے اندر جا کے بیٹھے ویٹنگ کے لیے تو وہ ویٹنگ میں بوریت کو یا یہ چیز نہ فیل کرے کہ میرا نمبر اگر 10 نمبر لیٹ ہے تو میں کیوں نہ دروازہ توڑ کے اندر چلا جاؤں. وہ 10 منٹ کو انجوائے کر کے وہاں بیٹھے, اور اس کے بعد جب وہ اندر آتا ہو تو مسکراتا ہو, چہرے پہ شکن نہ ہو. کیونکہ ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ ہم جتنا مرضی اچھا ان کو بریف کریں, جتنا مرضی اچھی دوائیاں دیں اور ان کا علاج کریں, جب تک مریض کو آپ ہاسپٹل انٹر ہونے سے لے کے آپ کی پرسکرپشن تک کمفرٹ زون نہیں دیں گے, وہ مریض آپ سے سیٹسفائی ہو کے نہیں جاتا. اس کے لیے ہم نے ایک کوشش کی, اور الحمدللہ پراؤڈلی یہ کہوں گا کہ اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل کی جو او پی ڈی ہے, اے جے کے تو نہیں, اے جے کے کو تو میں نہیں اس سے کمپیئر کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ پنڈی اسلام آباد یا لاہور کے کسی بھی پرائیویٹ, گورنمنٹ کی نہیں بات کر رہا, پرائیویٹ سیٹ اپ کی اگر ایسی او پی ڈی ہو تو میں جو بندہ یہ کہے گا کہ اس کی بہتر تھی, میں اس سے اسے بہتر بنا کے دکھاؤں گا. سو اس وقت میں اے جے کے میں تو منسٹر صاحب نے کل بھی ایک جگہ ایمز میں وہ وزٹ پہ گئے تو انہوں نے وہ کوٹ کیا کہ ادارے کو اگر اسٹیبلش کرنا ہے ڈپارٹمنٹ کو تو وہاں جا کے دیکھیں. سو اے جے کے تو ڈیفینیٹلی فار بیہائنڈ. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ایک دوسری جو امپورٹنٹ چیز آپ نے بات کی تھی کہ سرجری میں انوویشن آپ لوگوں نے کیا ہے. سرجری میں دیکھیں جب میرپور میں آئے تو بیسک پروسیجرز ہوتے ہیں, برونکوسکوپی, لائف تھریٹنگ سچویشن ہوتی ہے اگر آپ کے ایئر وے میں کوئی فارن باڈی چلی جائے, نیڈل چلی جائے, کلپ چلا جائے, سیٹ چلا جائے, وہ لائف تھریٹنگ ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم اسلام آباد میں تھے تو یہاں سے مریض جب ایسے کیسز وہاں جاتے تھے تو وہاں وہ ان بیچاروں کے لیے کتنی سفرنگ ہوتی تھی. انسٹرومنٹ ٹوٹل جو برونکوسکوپی کا تھا وہ 80-90 ہزار کا تھا, لیکن انفارچونیٹلی نہیں مینیج ہوا تھا. وہ ہم نے مینیج کیا اور الحمدللہ ریفرل زیرو ہوا, وہ جو لائف تھریٹنگ سچویشن تھی وہ زیرو ہوا. دوسرا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ مریض جب وہ کیمرے دے نال سرجری کر دے ہو, کیونکہ لوگ آج نیٹ کی دنیا ہے اور میرپور ڈویژن ویسے بھی فارن بھی یو کے بلانگنگ رکھتا ہے, تو ان کے ذہن میں ایک چیز فکس ہوئی ہے کہ لیزر یا کیمرے کی سرجری. ہم نے اس وقت ایک کوشش کی, لکیلی ہم کامیاب ہوئے, تو آج چاہے کان کی سرجری ہیں چاہے ناک کی ہیں وہ ہم کیمرے سے کر رہے ہیں. تھرڈلی مائکروسکوپ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں ٹیچنگ کے لیے ٹیچنگ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے, کہ اگر ایک سرجن مائکروسکوپ میں سرجری کر رہا ہے تو آپ کا اسٹوڈنٹ اسی مائکروسکوپ کے دوسرے آرم میں دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم اس کے ساتھ کیمرہ اٹیچ کر دیں تو وہ پورا حال جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ سکتا ہے کہ سرجری کے کیا اسٹیپس ہیں. یہ ہمارے انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ایک ٹائم پہ آپ اپنے 20 یا 25 اسٹوڈنٹس کو تھیٹر کے اندر نہیں لے کے جا سکتے, اس میں اسٹیرلائزیشن کا ایشو ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو کیپیسٹی کا ایشو ہے آپ کے تھیٹر کے اندر. سو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس چیز کو انہینس کریں, تو اسٹوڈنٹس کو ایون او ٹی میں جانے کی بھی ضرورت نہ ہو, اسٹوڈنٹ ہمارے ای این ٹی کی او پی ڈی میں بیٹھا ہو اور آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہو رہا ہے وہ لائیو اس کو دیکھ رہا ہو اور وہ سیکھ رہا ہو. سو بہت ساری چیزیں کرنے کو ابھی بھی باقی ہیں, لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ایٹ لیسٹ ای این ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ایسی چیزوں کو لے آئیں کہ کل اگر ہم یہاں نہ بھی ہوں کوئی نیا بندہ اس کو کیری کر سکے. اور میں یہ کہوں گا کہ کل جب بات منسٹر صاحب یہاں پہ تھے, سو آلموسٹ 10-12 لوگ, کیونکہ سنڈے تھا, سارے ڈاکٹرز کو ہم نے انگیج نہیں کیا, سنڈے ڈسٹرب نہیں کیا. سو جتنے تھے فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں کمیونیکیشن گیپ بھی تھا. فرسٹ ٹائم منسٹر صاحب کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اے جے کے اندر ہماری سپر اسپیشلٹیز میں ایسے ایسے پروفیشنل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ مطلب باہر تو ہے ہی ہے. آپ کے اسلام آباد, شفا, کراچی میں آغا خان جیسے ہاسپٹلز میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. سو ہم کیوں نہیں استفادہ, یہ میں نے کل ان کو مطلب اس میٹنگ میں بریف کیا کہ
صرف میر پر نہیں، مظفر آباد میں دیکھیں پلاسٹک سرجن ایسی اسپیشلٹی ہے جو آپ کو پنڈی اسلام آباد میں بھی آپ کے مظفر آباد میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایف سی پی ایس میر پر میں بیٹھا ہے. اینڈوکرینالوجسٹ اسلام آباد کے اندر ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کے پاس یو کے کوالیفائڈ یہاں بیٹھا ہوا ہے. پلمنالوجسٹ ایک ہم نے کھو دیا اپنی نادانی کی وجہ سے، دوسرا مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے. گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ. کارڈک کے تو اس وقت درجنوں لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ جو بیسک میڈیکل اسپیشلسٹ یا آپ کے سرجیکل اسپیشلسٹ، ای این ٹی، آئی، یورالوجی، گائنی، یہ تو بھرے پڑے ہیں، انڈر یوٹیلائزڈ ہیں لوگ. آپ ان کو فیسلٹیز دیں، وہ آپ کو پرفارم کر کے دیں گے. سو کبھی امید ہے. پرسوں ترسوں کی جو ہماری سیٹنگ ہوئی ہے ڈی ایچ کیو میں، اس کے بعد جو ایک میں سمجھا ہوں جو منسٹر صاحب کا امپریشن یا جو سیکریٹریٹ کا امپریشن ٹورڈز ڈاکٹرز تھا کہ شاید یہ لوگ صرف ہڑتالیں کرتے ہیں اور کام نہیں کر رہے، وہ یکسر بدلا ہوگا کہ ہم ان سے کام لے نہیں پا رہے، یہ انڈر یوٹیلائزڈ ہیں. سو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اگر نہ بھی بہتر ہوں گی تو ہم اپنے اینڈ پہ لگے رہیں گے. ہم نے ای این ٹی کو کیا، جتنے کولیگ بیٹھے ہوئے تھے. ویسے تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے جے کے کا بیسٹ ہاسپٹل ہے، بیسٹ سروسز پرووائڈر ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہائی لائٹ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن پرسوں کی سیٹنگ کے بعد منسٹر صاحب کو یہ ضرور ریئلائز ہوا ہے کہ آپ ہمارے پیڈس ڈپارٹمنٹ کو جا کے دیکھیں، آپ کو وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ملے گا. آئی آل اوور دا اے جے کے آپ کو وہ لیڈ کر رہا ہے بلائنڈ پروگرام میں. مطلب آئی کے جو پروفیسر ڈاکٹر وسیم ہیں وہ آل اوور اے جے کے میں بلائنڈ پروگرام کو پورے اے جے کے میں وہ بلائنڈس کی جگہ سرجریز کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یورالوجسٹ ڈاکٹر اشفاق ہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ منیمل ایکسیس سرجری کی وہ بات کر رہے ہیں. حالیہ پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل یہاں پہ ورک شاپ کروائی جس میں یو کے سے کوالیفائڈ لوگوں نے آ کے اور یو کے سے آن لائن لوگوں نے آ کے مطلب ایڈریس کیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈیفینیٹلی پوٹینشیل ہے تو کر رہے ہیں لوگ. اس کے علاوہ سرجری میں آپ کو دیکھیں گے، سرجری میں آپ کے پاس پروفیسر ریاض جیسے لیجنڈ بیٹھا ہے. ینگ لوگوں میں ڈاکٹر کیانی، ڈاکٹر گوہر ہیں، پروفیسر زرداد ہیں، پروفیسر تنویر ہیں. مطلب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں اپنے اندر ایک پورا انسٹیٹیوٹ چلانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. صرف تھوڑی سی ان کو بوسٹ کیا جائے، تھوڑا سا ایکوپمنٹ پرووائڈ کیا جائے. دیکھیں یہ یہاں سے ریفرل آرٹ ڈپارٹمنٹ کا زیرو آپ کو ملے گا. اچھا ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد صاحب، مجھے سن کے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بغیر کسی صلے اور ستائش کی تمنا کے آپ یہ سب کام کیے جا رہے ہیں. آخر میں جب مریض کی کوئی بیماری دور ہوتی ہے، آتا ہے جب، وہ تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، چہرے پہ تکلیف کے آثار، اذیت کے آثار ہوتے ہیں. جب جاتا ہے آپ سے دعائیں دیتا ہوا جاتا ہے، تب کیسا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جنید بھائی جو دیکھیں یہ جو جتنی بھی ہیں نا، کوئی ایسوسیٹ پروفیسر ہوں یا پی ایم اے کے صدر ہوں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایک پہلو رکھتی ہیں. جب آپ نے ایک ایکٹیو لائف گزارنی ہے اور آپ یہ چاہیں گے کہ سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر جائیں، تو یہ چیزیں پھر معنی خیز ہو جاتی ہیں. لیکن اصل معنی جو ہوتا ہے نا اس پروفیشن کا، اس کو اگر مسیحی کا درجہ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اصل جو سکون آپ کو ملتا ہے نا، جب آپ کسی مریض کو درد سے دور کر دیتے ہیں نا، اور اس کے چہرے پہ جو ایک سکون کی علامت ہوتی ہے، اور وہ جو ماں، بہن یا بیٹی یا بزرگ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جب آپ کو کوئی بات تشکر سے کہتا ہے یا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اصل گین وہی ہے. اور وہی آپ کو سکون اور ایک بہترین نیند کا بھی موقع پرووائڈ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے بڑا اس کو پروجیکٹ بھی کیا تھا کہ عید کے دن پہ جب وہ بچی آئی تو وہ بچی بیسیکلی ہمیں تو یہ لگا کہ وہ کسی بڑے پولیٹیشین کی، کیونکہ پورا گاؤں ساتھ تھا، کچھ بھی نہیں تو لگ بھگ 40 سے 50 بندے تھے. تو میرے لیے پریشانی کی بات ہی سچی بات ہے کہ 40-50 بندے ہیں، عید کا دن ہے، اور بچی کی عمر دیکھیں اور جو پروسیجر دیکھیں تو کافی ڈیفیکلٹ بھی تھا. اور ذہن میں یہ بھی کویسچن آتا ہے اس وقت کہ اگر تو سکسیزفل ہو گئے تو پھر تو یہ سارے دعائیں دیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے ذرا ساری بھی کمپلیکیشن ہوگی تو پھر ہمارے ساتھ وہ اشر ہوگا کہ جو جیسے ہم کوئی مجرم ہیں. تو خیر لکیلی سکسیزفل ہوئے، بہت ساری دعائیں ملیں، اور اسپیشلی اس کی والدہ کے جو اس وقت اثرات تھے وہ ہمارے وہ اس پوری عید کے دنوں کا اصل تھے. سو اب یہ عوام سے جنا ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈاکٹر آپ کا ہی بیٹی ہے یا بیٹا ہے،
وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں جان بوجھ کے آپ اپنے بھائی بہن والد والدہ کو نقصان پہنچاؤں. دنیا ساروں میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں، سرجریز ہوتی ہیں، سرجریز کی کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، کمپلیکیشن سے مریض کی جان بھی جاتی ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر یا ڈاکٹر کے ساتھ کرنے والا جو سٹاف ہوتا ہے وہ اسی طرح اندر سے رنجیدہ ہوتا ہے جس طرح آپ لوگ ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن ہو جاتا ہے. تو خدا رہا اس وقت غصے کو اس بات پہ شفٹ کرنے کے جی ڈاکٹر یا اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے 10 گریباں ہونے کے، اللہ کی مرضی سمجھ کے چیزوں کو لے کے چلا کریں. ڈاکٹر کبھی نہیں چاہتا کہ ایسے ہو. پچھلے دنوں میں بڑا انفارچونیٹ ہوا، ہمارے ایک سینئر پیڈیاٹرک سرجن ڈاکٹر ثاقب اسماعیل جو دبئی چھوڑ کے یہاں پہ آئے اور اب دوبارہ دبئی بھاگنے کا سوچ رہے ہیں. اور وہ دبئی بھاگنے کا ریزن صرف ایک کہ انہوں نے ایک سرجری کی. اس ساری سرجریز کو ہم نے جب پروب کیا، میڈیا پہ چلا پروب کیا، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل لے جانے کی بات نہیں تھی، ویلنگنیس تھی، یہاں سے اسلام آباد ریفرل تھا. ان بیٹوین کسی جاننے والے نے، جیسے آپ میرے جاننے والے، آپ مجھے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو کرنا تسی ایتھے کر لو، جیڑا اسپتال دا تھوڑا بہت خرچہ اسی میں کر دیں گا، غریب بچی ہے، لیکن سانوں پتہ ہے کہ انہاں دنوں چ اتھے جا کے خوار ہوئے گی. ڈاکٹر صاحب نے نیتیں اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اپنی انرجیز کو اس پہ پورا لگایا. انفارچونیٹلی وہ بچی سروائیو نہ کر سکی. اور پھر جو میڈیا پہ پروپیگنڈا چلا کہ ڈاکٹر صاحب نے پرائیویٹ اسپتال یہاں سے ریفر کی، لاکھوں روپے لے لیے اور مریض کی جان چلی گئی. میں سمپل یہ کہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے لاکھ روپیہ لیا ہوگا، 1.5 لاکھ لیا ہو، 2 لیا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کا پوٹینشیل یہ ہے کہ وہ اگر دبئی چلے جاتے ہیں تو انہیں 1 مہینے کی جو پے ملنی ہے وہ 8 سے 10 لاکھ ملنی ہے، اور یہاں پہ جو انہیں مل رہی ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ مل رہی ہے. سو سمپل سی بات ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان ڈاکٹر صاحب کی فیملی وہاں پہ ہے دبئی میں. وہ صرف اپنے والدین کیونکہ ان کے بیمار تھے اور ہم لوگوں کے فورس کرنے کے بعد کہ جی آپ میرپور میں ہی ہیں تو آپ سروسز دیں، کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ٹھیک ہے. اور اب ہمیں خدشہ ہے کہ آنے والے وہ دنوں میں یہاں سے چھوڑ کے جانے کے چکر میں لگے ہوئے. تو اس طرح اور بے شمار لوگ دل برداشتہ ہو کے یہاں سے بھاگتے ہیں. تو مریضوں سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے وی آئی پی ضرور ہے، لیکن اپنے غصے کو قابو میں رکھیں. ڈاکٹر کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کا کوئی پیارا ہمارے ہاتھ سے جائے. اس میں جناب ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد صاحب، میں نے بھی تھوڑا سا اس میں پروبن کر کے تھوڑا سا چیزوں کو دیکھا تھا. اس میں یہ پتہ چلا کہ وہ جو بچی تھی اس کو ریفر کر دیا گیا تھا یہاں سے اسلام آباد. تو ایک مخیر شخص جو کہ ڈاکٹر ثاقب ہی کا دوست تھا، اس نے کہا کہ جو اس کا خرچ ہوگا، جتنا یعنی کہ کاسٹ آئے گی جس میں آپ کا منافع نہیں ہوگا، وہ میں پے کر دوں گا، اور آپ ان کو پلیز آپ یہیں پے کر دیں آپریٹ ان کا. ان کے اصرار کے اوپر ڈاکٹر ثاقب نے یہ سب کیا، ایکسٹرا ٹائم بھی دیا، انرجی بھی لگائی. بعد میں وہ لوگ یہاں سے کہیں اور لے کے گئے آپریشن ہونے کے بعد، اور 5-7 دنوں کے بعد وہ پیشنٹ جو ہے ہارٹ کی ایشو کے ساتھ، کسی اور پرابلم کے ساتھ وہ بچی جو ہے وہ حالت حقیقی سے جا ملی. لیکن ہمارا جو ان پڑھ میڈیا کے اندر جو ان پڑھ لوگ ہیں، انہوں نے اس کو کلیش آف انٹرسٹ کا شکل دے کر بدنام کر دیا کہ ڈاکٹر صاحبان جناب پرائیویٹ کلینکس کے اندر اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر پیشنٹس کو جا کے آپریٹ کر دیتے ہیں اور لاکھوں روپے لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس حوالے سے بھی حکومت آزاد کشمیر کو کوئی لاز بنانے چاہیے، جیسا کہ یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، تہذیب یافتہ معاشروں میں، ایون سعودی عرب اور یو اے ای میں بھی موجود ہے کہ یو کانٹ ٹچ آ ہیلتھ پروفیشنل. مہربانی کر کے اپنے ان محسنین کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، ورنہ آج اگر ڈاکٹر ثاقب اسماعیل چودھری چلے جائیں گے تو ڈاکٹر راجہ اعجاز احمد صاحب بھی اپنی فیملی سمیت، اٹس اے ڈاکٹرز فیملی، یہ بھی کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں. ملک کو، وطن کو، یہاں کے ورکنگ انوائرنمنٹ کو ایسا معزز اور باعزت رہنے دیجیے کہ یہ لوگ یہاں پر آپ کی محبتوں اور دعاؤں کے سائے تلے رہیں. یہاں پہ روپیہ پیسہ آنی جانی چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں میں چاہوں گا جتنے سننے والے ہیں، کوئی کسی کا بچہ جناب کوئی کان کے اندر سکا پھنسا کے آ جاتا ہے، کوئی جناب کھاتے کھاتے پتہ نہیں کیا چیز منہ میں ڈال لیتا ہے، فورن باڈی کا جو آپ نے بات کی، ای این ٹی کی اور بیماریاں، کیا کیا احتیاطیں بچوں کے حوالے سے والدین کریں؟
دیکھیں بچوں کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کان میں ڈال لینا یا ناک میں ڈالنا نہ بچے کے لیے زیادہ ایشو ہوتا ہے اور نہ ہمارے لیے زیادہ ایشو ہوتا ہے. لیکن اگر وہی بچہ وہ انگلف کر لیتا ہے اور سانس کی نالی کی طرف جاتی ہے تو وہ بچے کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بھی ڈیفینیٹلی وہ ایک مشکل پروسیجر ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو کوشش کریں کہ جو چھوٹی چیزیں ہیں جیسے بٹن ہیں، سکے ہیں، یا وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ یہ ناک میں ڈال سکتا ہے، کان میں ڈال سکتا ہے، یا وہ اس کو نگل دے گا، اس کو کھا جائے گا، وہ ان کے اپروچ سے دور رکھیں. ہمارے یہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بچوں کے، میں اپنے گھر کی بات کروں تو ٹیبل پہ مطلب اگر وہ بٹن پڑے ہیں یا سکے پڑے ہیں کسی پاؤچ کے اندر، تو وہ بچے کھیلتے وقت وہ اٹھائیں گے، اور وہ سم ٹائم ایسے، بلکہ موسٹ آف ٹائم ایسے نہیں ہوتا کہ پیرنٹس ہر وقت وہ سرویلینس پہ رہیں. سو کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کے ان کی اپروچ سے دور رکھیں. اگر اپروچ میں ہوں گے تو آپ ان کو روک نہیں پائیں گے. بچے کو تو نہیں آئیڈیا یہ کیا چیز ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس طرح کی چیزیں بچوں کی اپروچ سے دور رکھیں. دوسری، اگر کان میں فوراً باڈی کوئی ڈال لیتا ہے تو مت گھبرائیے. آپ ڈڈیال میں بیٹھے ہیں، آپ چکسواری میں بیٹھے ہیں، آپ چڑوئی میں بیٹھے ہیں، اور اسی وقت آپ بھاگیں، رات 12 بجے گاڑی کریں گے، 8-10 ہزار روپے کا خرچہ کریں گے اور آپ بھاگیں گے ڈاکٹر کے پاس. سکون کریں. اگر کوئی چھوٹی موٹی اس نے چیز ڈال لی ہے، آپ صبح آرام سے اس کے او پی ڈی میں لے کے آئیں. اس سے آپ کا خرچہ بھی بچے گا اور آپ کی ٹینشن بھی کم ہوگی، کیونکہ کام اس کا او پی ڈی بیسڈ ہی ہونا چاہیے. کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کان میں پڑی ہوئی فارن باڈی. ہاں، کان میں کوئی ایسا انسیکٹ چلا گیا ہے، کوئی کیڑا مکوڑا چلا گیا جو آج کل کے سیزن میں کامنلی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس سے کافی ٹینڈر، کافی پین ہوتا ہے. اس میں دیسی ٹوٹکا استعمال کریں. اس کے لیے بھی بھاگنے سے بہتر ہے آپ دیسی ٹوٹکا کیا کہ آپ کے گھر میں اگر تو کان کے کوئی قطرے پڑے ہوئے ہیں تو اس کان کو لیٹ کے اوپر کر کے بھر دیں. اس سے وہ ٹریپ ہو جائے گا، وہ مر جائے گا. جب وہ مرے گا اس کے بعد وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہے. پھر آپ آرام سے اگلے دن اس کو نکلوا لیں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈراپ نہیں پڑے، آپ کے پاس کوئی ایسی قطرے نہیں ہیں، تو اگر سرسوں کا تیل بھی ہے نا تو آپ اس کو گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے 8-10 قطرے کان میں ڈال دیں. پرپز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تھک چیز جو اس کو ٹریپ کر لے، اس انسیکٹ کو، تو جب وہ ٹریپ ہو جائے گا، وہ پھڑپڑائے گا نہیں، وہ موو نہیں کرے گا، تو وہ 1-2 منٹ کے بعد وہ مر جائے گا. مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں. پھر نیکسٹ ڈے آرام سے ENT والے کو دکھا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاں، سانس کی نالی میں اگر بچے نے انگلف کر لیا، ہمارے پاس جو کامن آتے ہیں وہ بچے سکے، یہ پیپر پین، فیمیل اکثر جو سٹیچنگ کا کام کرتی ہیں وہ منہ کے اندر پین رکھتی ہیں، اور وہ یہ 2-3 کیسز میں دیکھ چکا ہوں. اس میں آپ کو فوراً ہاسپٹل آنے کی ضرورت ہے. سو ان چیزوں کے ساتھ اگر تھوڑا بہت کیئر کی جائے بچوں کی تو کافی حد تک چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اور یہ جو اورل ہیلتھ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ گلے کے انفیکشنز یا دیگر انفیکشن سے بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آخری پبلک سروس میسج آپ ہیں. دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے اورل ہیلتھ کے حوالے سے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جو پریونشن ہے نا، دیٹ از مچ بیٹر دین کیور. ایک چیز پریونشن کیا ہے؟ پریونشن یہ ہے کہ آپ روٹین کی چیزوں کو، آپ ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. میں صرف ENT کی بات کروں گا، باقی چیزیں تو ڈیفینیٹلی ایک لمبا ٹاپک ہے. ENT میں اورل اور تھروٹ کی جو پرابلمز ہیں، آئی روز فرنجائٹس کا ہونا، ٹرانسلائٹس کا ہونا، منہ کے اندر مختلف دانوں کا بننا، آپ صبح و شام برش کریں. سونے سے پہلے برش کریں، اٹھنے کے بعد برش کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کی وہ بھی مہنگی ہے، تو نیم گرم پانی کر کے اس کے ساتھ اچھے انداز سے کلیاں کر سکتے ہیں. مسواک کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، اور مسواک کے استعمال کو ترجیح دیں. وہ آپ کی جیب پہ بھاری نہیں پڑے گی. آج کل جو فائنینشیل حالات چاہ رہے ہیں، ایک عام آدمی کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش مینج کرنا بھی آسان نہیں ہے. مسواک کو آپ اپنا عادی بنا لیں. جو ایسی چیزیں جو آپ کے اورل ہائیجین کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اورل ہائیجین سے مطلب مراد صرف ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو اورل ہائیجینک نہیں ہے. اگر آپ ایسی ان ہیلدی چیزیں یوز کر رہی ہیں، آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، آپ نسوار کے فریکوینٹ یوزر ہیں، آپ گٹکا استعمال کرتے ہیں، آپ پان استعمال کرتے ہیں، آپ چھالیاں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو منہ کے کینسر کی وجہ بنتی ہیں. میں نے کراچی میں کام کیا ہے، اور کراچی میں ہر 10ویں پیشنٹ میں سے ایک پیشنٹ منہ کے کینسر کے ساتھ آتا ہے. اور وہ منہ کا کینسر ہونے کی بڑی وجہ
वहाँ के पान, गुटखा, छालिया और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल है। हमारा ये रीजन उस हवाले से लकी है कि इस रीजन में वो लेवल का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और अगर इस्तेमाल कर ही रहा है और वो नहीं छोड़ पाता, उसके लिए भी मशवरा है। उसके लिए ये मशवरा है कि आप एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स आप अपने डेंटल डॉक्टर या ENT स्पेशलिस्ट को अपना मुंह का मुआयना लाजमी करवाएं, एटलीस्ट अर्ली डिटेक्शन तो हो सके। ठीक है। सो अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपकी से बड़ी डिज़ास्टर लाइक ओरल कैंसर इज़ डिज़ास्टर, उससे बच सकते हैं आप। सामीन इकराम, आज का खसूसी प्रोग्राम एसोसिएट प्रोफेसर ENT सर्जरी नाक कान गला के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजा एजाज़ अहमद साहब की बातें आपने सुनी। डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल में आप अवेलेबल होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में पढ़ाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को। मीरपुर में सन ऑफ़ द सॉइल हैं, इनसे आप मशवरा कीजिए। सरकारी सेटअप में मौजूद हैं और दुखी इंसानियत गरीब मरीज़ों के लिए बहुत फ्रेंडली और बहुत हम्बल हैं। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।